बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 22 दिसंबर है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद, जो कि पाकिस्तान के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, अब उनको पाकिस्तान वापस आए हुए 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है। आपने देखा होगा कि उन्होंने अभी कोई जलसे जुलूस का सिलसिला शुरू नहीं किया, अवामी राब्ता मुहिम शुरू नहीं की, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड से खिताब करते हैं और उस खिताब की झलकियां आप तक पहुंचती हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से, सोशल मीडिया से। और एक बात बड़ी तवातुर के साथ इन तमाम तकारीर में मौजूद होती है। मियां साहब एक सवाल दोहराते हुए नज़र आते हैं कि मुझे क्यों निकाला। उनका सवाल ये है कि मुझे क्यों निकाला। इस वीडियो में आपके सामने कुछ ऐसे हक़ाइक़ रखूँगा कि जो असल में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, उसकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से चार्ज शीट क्या थी, मियां साहब क्यों खारजा पॉलिसी के मामले पर सोलो फ़्लाइट ले रहे थे। इस हवाले से बहुत से पुरस्रार वाक़यात ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी भी धूल जमी है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं और वाक़यात हैं जो अभी भी डिबेटेबल हैं, जिनके ऊपर बहस हो सकती है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक मखसूस मौक़िफ़ रखते थे, लेकिन मैं बहुत सारे वाक़यात का ऐनी शाहिद हूँ। बतौर रिपोर्टर मैंने उनको रिपोर्ट किया, बहुत सी चीज़ें फ़र्स्ट हैंड हमें देखने को मिली और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाज़ेह तौर पर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पर नहीं थे। मियां साहब बिल्कुल डिफरेंटली पाकिस्तान को चलाना चाहते थे, जबकि जो हमारा पाकिस्तान में सिक्योरिटी अपरेटस था उसका पॉइंट ऑफ व्यू खारजा पॉलिसी के हवाले से, दिफाई पॉलिसी के हवाले से मुख्तलिफ था। यकीनन बहुत सी दाखिली वजूहात भी थीं, लेकिन जो 2017 में जिस वक्त मियां साहब को निकाला गया उसके अराउंड जब आप देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स खारजा महाज पर हो रही थी और ख़ुसूसन भारत के हवाले से एक ख़ास नुक्ता नज़र मियां साहब रखते थे। अब क्योंकि मियां साहब ये सवाल बार बार उठा रहे हैं और बहुत सारे लोगों के जहनों में भी मौजूद होगा, मैंने एक इंटरव्यू किया था साबिक सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी खारजा तस्नीम असलम साहिबा का, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की, जो कि रियासत पाकिस्तान का तर्जुमान ऑफ़िस होता है, स्पोक्सपर्सन ऑफ़िस। वो 3 मरतबा उन्होंने संभाला, मुख्तलिफ़ ममालिक में पाकिस्तान की सफ़ीर रहीं और 30 साल से ज़ायद सफ़ारती सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उनका मैंने इंटरव्यू किया था मार्च 2020 में और उसमें आपको ब्रॉडली वो तमाम तकरीबन मोटे मोटे वाक़यात, बड़े बड़े वाक़यात, उनका जो है वो तफसील और बैकग्राउंड समझने में आसानी होगी, जो कि वजह बने या वन ऑफ द रीज़न्स जिनको आप कहा जा सकता है। दाखिली वजूहात यकीनन थी, लेकिन ये वो इंटरव्यू है, इसका एक स्पेसिफ़िक पोर्शन जो कुलभूषण यादव के हवाले से था वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और ज़्यादातर लोगों तक वही पहुंचा है। मियां साहब की खारजा पॉलिसी सिर्फ कुलभूषण यादव के तक महदूद नहीं थी। नरेंद्र मोदी के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से मियां साहब की खारजा पॉलिसी में क्या कुछ चल रहा था उसकी आपको झलक इस इंटरव्यू में मिलेगी। अभी भी वो जो कुलभूषण यादव वाला गुफ्तगू का हिस्सा है वो ट्विटर के ऊपर, कोई ना कोई यूट्यूब के ऊपर या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, अब तो टिकटॉक पर भी मेरी नज़र से गुज़रता है। लेकिन जब आप इस इंटरव्यू को जो मैं अभी प्ले करने लगा हूँ मुकम्मल इंटरव्यू देखेंगे तो आपको फिर मज़ीद बहुत से सवालात बांग्लादेश के हवाले से भी, इंडिया के हवाले से भी, अमेरिका समेत दीगर ममालिक के हवाले से और जो पाकिस्तान में INGOs का एक नेटवर्क चल रहा था उसके हवाले से मिलेंगे। मजमुआ थी मियां साहब की पॉलिसी, उसमें अच्छे डिसीजंस भी थे, बुरे डिसीजंस भी थे। बुरे जो फ़ैसले थे उनके हवाले से मियां साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन ये बहरहाल एक शिकवा जो है वो रियासत का उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से था और वन ऑफ द मेन रीज़न्स जिसकी वजह से शायद मियां साहब को निकाला गया। ये ज़रा इंटरव्यू देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इससे गुज़श्ता वीडियो में हमने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कैसी रही, खारजा महाज पे किन चैलेंजेस का सामना था, उसके हवाले से गुफ्तगू की। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दौरे हुकूमत में किस किस्म के चैलेंजेस दरपेश थे और हुकूमत जो है उसने किस किस्म के इक़दाम किए। क्या ये खारजा पॉलिसी, इसको कामयाब खारजा पॉलिसी कहा जा सकता है या नहीं। इस वीडियो में भी मेरे साथ तस्नीम असलम साहिबा मौजूद हैं। 30 साल से ज़ायद अरसा जो है वो पाकिस्तान को एज़ ए सफ़ारतकार रिप्रेजेंट किया है, मुख्तलिफ़ ममालिक में सफ़ीर रही हैं। उनसे बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की खारजा पॉलिसी के हवाले से। चौधरी एतज़ाज़ अहसन जो है उन्होंने एक दफ़ा स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ जो है वो कुलभूषण यादव का नाम ऑन फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ले लेते हैं या नवाज शरीफ जो है वो किसी अपनी तकरीर में तस्करा कर देते हैं इंडियन इन्वॉल्वमेंट का बलूचिस्तान में, तो वो कोई 1-2 लाख रुपए उन्होंने कहा मैं गरीबों में बांटूंगा। वो मौका नवाज शरीफ ने नहीं दिया। शरीफ फैमिली जो है वो प्रो इंडिया थी। बिल्कुल थी।
ان کی شاید بزنس انٹرسٹ بھی تھیں. اور یہ جو ایک ہم نے دیکھا کہ ایک بہت پرانی پاکستان کی جیسے کہ ایک پالیسی گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ اگر کوئی پاکستانی لیڈر یا سینئر آفیشل دہلی جائے گا تو وہ حریت لیڈرز سے کشمیریوں سے ضرور ملاقات رکھی جاتی ہے. انڈین لیڈرشپ کے ساتھ اگر میٹنگ ہے اس سے پہلے بھی بعد میں بھی ان کو بریف بھی کیا جاتا ہے تاکہ ان کو کشمیریوں کو پتہ ہو کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ کیا بات چیت کر رہا ہے یا کشمیر کے مسئلے پہ کیا کوئی اگر پروگریس ہے یا کوئی چیزیں پروپوزل ڈسکس ہو رہی ہیں ان کو ہمیشہ آن بورڈ لیا جاتا ہے. پرائم منسٹر نواز شریف جب دہلی گئے اور پرائم منسٹر مودی کی سویرنگ ان سیریمنی تھی جو ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی, انہوں نے کشمیریوں سے ملاقات نہیں کی اور اس کو انڈیا نے اس طرح لیا کہ پاکستان کی پالیسی میں یہ چینج آ گئی ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی حریت لیڈرز سے ملاقات نہیں کرے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہائی کمشنر نے جب بلایا تو پھر جی اور اس پہ بہت سوال ریز کیے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اجازت نہیں لی. وہ پورا اوپن ڈبیٹ تھی اس پہ. تاج عزیز صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی تھی ٹائمنگ کے بارے میں, کچھ انہوں نے بات کی تھی. تو وہ ایک حالانکہ کبھی بھی ہائی کمشنر کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ انہوں نے کشمیری لیڈر سے کب ملنا ہے. تو اس قسم کی چیزیں بھی پہلی دفعہ جو ہوئیں. نواز شریف کے دور میں یہ جو انڈیا کی انوالومنٹ ہے بلوچستان میں یا یہ معاملات ہیں ان کی جو یونائٹڈ نیشنز میں تقاریر ہیں اس میں یہ تذکرہ, کیونکہ فارن پالیسی کے حوالے سے جب کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کے پرائم منسٹر بولتا ہے اس میں دفتر خارجہ کا انپٹ ضرور شامل ہوتا ہے. تو کیا دفتر خارجہ کہتا تھا کہ یہ بات نہیں کرنی, انڈیا کے اوپر بات نہیں کرنی ان تقاریر میں, کلبھوشن جادو کا نام نہیں لینا, بلوچستان میں انڈین انوالومنٹ کا نام نہیں لینا, یا یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈیسائیڈ ہوتا تھا؟ بلکہ پرائم منسٹر یہ بھی کہتے تھے کہ دفتر خارجہ نے بھی نہیں لینا. اچھا, دفتر خارجہ نے بھی نام نہیں لینا. یہ جی بالکل اس قسم کی انسٹرکشنز آتی تھیں. جہاں تک ان کا یو این جی اے میں جو تقریر, وہ تو فارن آفس ہی ڈرافٹ کرتا ہے ہمارا مشن اور وہ کیا کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی کلبھوشن کا وہ کلبھوشن کا تو اگر انہوں نے نہیں کیا لیکن کشمیر پہ بات ضرور کی. اس کے علاوہ ان کی اپنی یہ بالکل ایک کلیئر ان کی ایک ڈائریکشن تھی, لائن تھی کہ انڈیا کے خلاف زیادہ بات نہیں کرنا, نہ بات کریں. اچھا, تو اس کا فائدہ ہوا یا نقصان؟ انڈیا لیکن ایک پالیسی ہے, بندہ کسی سوچ سے تو بناتا ہے نا پالیسی. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہمیں شاید اس سے کوئی فائدہ ہوگا, تو وہ فائدہ ہوا کہ نہیں؟ پتہ نہیں ان کو ہوا ہو, تو پاکستان کو تو کوئی نہیں ہوا, کیونکہ انڈیا کی پالیسی میں ہم نے کوئی چینج نہیں دیکھی. ہمارے ہاں یہ مسٹیک بار بار کی جاتی ہے کہ ہمارے لیڈرز یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تھوڑی سی اپیزمنٹ سے انڈیا کے ساتھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, جو کہ پاسبلٹی نہیں ہے. اور یہ پریزنٹ گورنمنٹ میں بھی یہ بات ہوئی. پرائم منسٹر مطلب مودی کو اور آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو کوئی بھی جو جانتا ہے سمجھتا ہے وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پرائم منسٹر مودی کے دوبارہ پاور میں آنے کے بعد کشمیر کا مسئلہ حل ہو. اچھا, ٹریڈ ناٹ ایڈ کا نعرہ لگایا تھا یہ نواز شریف صاحب نے. وہ آئے بھی تھے اپنے الیکشن کے بعد, جو ہے وہ فارن آفس آئے اور انہوں نے ایک وہاں پر آفیسر سے ملاقات بھی کی اور انہوں نے کہا اکنامک ڈپلومیسی کریں گے. 5 سال البتہ نون لیگ جو ہے وہ گزار کے گئی ہے اپنے پورے. وزیر اعظم بے شک چینج ہوئے ہوں لیکن 5 سال گزار کے گئی. تو کتنا فرق پڑا ان کی اس اکنامک ڈپلومیسی کا, اور ٹریڈ ناٹ ایڈ, ایڈ سے ٹریڈ پہ ہم نے کتنا شفٹ کیا اس دور حکومت؟ کچھ بھی نہیں کیا, اس لیے کہ آپ کو اگر ٹریڈ ناٹ ایڈ کی پالیسی آپ نے اگر ایکسٹرنلی کرنی ہے تو آپ کو انٹرنلی اپنے ایکسپورٹ آئٹمس کو بڑھانا ہے. آپ نے ٹریڈ ڈائیورسیفیکیشن کرنی ہے. آپ ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ آج آ کے آپ ٹیکسٹائل کے کچھ آئٹمس ہیں وہ کرتے ہیں. جب تک آپ اپنی بیس ایکسپورٹیبل آئٹمس کی نہیں کریں گے ایکسپینڈ, آپ کوئی بھی سلوگن لگا لیں اس کا اینڈ رزلٹ کچھ نہیں ہے. جی ایس پی پلس ہوا جو کہ
جی ایس پی پلس تو پیپلز پارٹی کے دور میں اس میں اسٹارٹ، بلکہ اس پہ جو ہینا ربانی کھر تھیں اس وقت، نیگوسیشن جب اسٹارٹ ہوئی تھیں وہ اس وقت مشرف کا وقت تھا، صحیح. تو وہ ایک بہت اس کے بعد کلمینیشن ہوئی. نہیں، میں بات یہ کر رہی ہوں کہ جی ایس پی پلس تھا تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس ایک پاسبلٹی تھی کہ آپ اپنی ایکسپورٹس کو زیادہ بڑھا سکتے، لیکن اس میں بھی فوکس یہ تھا کہ یورپین یونین کا جو ایک انٹرونشنسٹ ایجنڈا ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس اور دوسرے ایشوز پہ، ایون وہ چیزیں جو آپ کے ریلیجن اور کلچر سے بھی کلیش کرتی ہیں، ان پہ بھی جو ڈائریکشن دی جاتی تھی کہ لک دی ادر وے، تاکہ یہ جی ایس پی پلس کو کوئی خطرہ. اب ہم کیونکہ ہم 13-14 سال کی بات کر رہے ہیں، بہت سارے انسیڈنٹس ایسے ہیں جن کو ہو سکتا ہے کسی میں امپورٹنٹ کو مس آؤٹ بھی کر جاؤں، کیونکہ بہت سارے انسیڈنٹس ایسے ہوئے جس پہ نہ صرف یہ گفتگو بلکہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. بنگلہ دیش میں جو واقعات ہوئے، عبدالقادر ملا کی پھانسی اور وہ سارا معاملہ تھا، اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ بالکل حسینہ واجد کی کسی محبت میں گرفتار ہے. کوئی بہت ہی سخت جس طرح کے ہونا چاہیے تھا رد عمل، وی ہیو اے شیئرڈ پاسٹ، اور وہ جو انسیڈنٹس ہو رہے تھے اس کے پروسیس کے اوپر ایون بنگلہ دیش میں بہت بڑے سوالیہ نشان تھے. تو ہمارا دفتر خارجہ، ہمارا وزیر اعظم ہاؤس کیا کر رہا تھا؟ جی بالکل، آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ جوڈیشل پروسیس جو تھا وہ بہت کوسچنیبل تھا. اور دوسری بات ہے کہ ان لوگوں کا جرم کیا تھا؟ اتنے بزرگ ضعیف قسم کے لوگوں کو اس عمر میں ڈریگ کر کے پھانسیاں دی گئیں، اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ کیا تھا کہ اس وقت جو ایک لیجیٹمیٹ ملک تھا، انہوں نے اپنے ملک کو سپورٹ کیا. کسی مار میں، خون بہانے میں یہ لوگ انوالو نہیں تھے. ہماری پوزیشن میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایسے نہیں تھا کہ کوئی شیخ حسینہ سے بہت ہمدردی یا کوئی کلوزنس تھی. ایک جنرلی یہ تھا کہ بنگلہ دیشیز جو ہیں وہ پاکستان کو پرسیو اس طرح نہ کریں کہ ہم ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. آپ پرنسپل کی بات کریں تو پرنسپل پہ ظاہر ہے کہ اس پہ پوزیشن لینی چاہیے تھی، لیکن ایک جو جس طرح کی جیو پولیٹیکل سچویشن تھی اور جتنا پیسہ اربوں کے حساب سے انڈیا نے لگایا تھا شیخ حسینہ کے الیکشن پہ، اس کے بعد بھی جس طرح کی ان کی وہاں پہ انگریس تھی، تو اس کو میرا خیال ہے تھوڑا سا بیلنس کرنے کی کوشش کی. اچھا، یہ آپ نے بات ضرور کی گئی کہ جو لیگل پروسیسز تھے اس پہ ہیومن رائٹس واچ نے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے، دوسری ایجنسیز نے سوالات اٹھائے تھے. ظاہر ہے ہم نے کوئی وہ ٹرائلز تو اٹینڈ نہیں کیے تھے، لیکن جو اس کے بارے میں جس طرح کا کوریج تھا اس پہ بات کی پاکستان نے، اور اس کو افسوسناک بھی کہا، لیکن کنڈیم نہیں کیا، اس حد تک نہیں. یہی میرا پوائنٹ تھا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ نون لیگ کے دور حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ تینوں حکومتیں اور سارے لوگ جو ہیں وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ سی پیک جو ہم نے بنایا. یہ سی پیک کس نے بنایا؟ یہ سی پیک کریڈٹ کس کو جاتا؟ کسی ایک کو بھی نہیں، اس لیے کہ سی پیک اگر چائنا کا ایک بی آر آئی انیشیٹو تھا، اور یہ ان کے لیے ایک امپورٹنٹ اس کی فلیگ شپ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس پہ کام شروع، اور ان کے لیے یہ والا روٹ بھی ڈیولپ کرنا ان کا اپنا ویژن بھی تھا. ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی یہ ضرورت تھی کہ ہمارے یہاں انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو، ہماری پورٹ بنے، ہماری روڈ سٹرکچر ہو، جس سے ہم بھی، ہمارے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور چائنا بھی اٹھا سکے. پھر یہی کنیکٹیوٹی آپ سینٹرل ایشیا بھی لے جا سکیں، ایران تک بھی جا سکے. یہ ایک ویژن ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ کئی ڈیکیڈ سے بات ہو رہی تھی. سلک روٹس کی بات ہوئی، ان کے ریوائول کی بات ہوئی. ظاہر ہے امریکنز نے، وہ کہتے ہیں نا، ٹو تھرو اسپینرز ان دا ورک، انہوں نے نیو سلک روڈ کی بات کی جو کہ نہیں چلی. لیکن ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ سی پیک
اتنی اچھی طرح نیگوشیٹ نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا، اور بہت ایلیگیشنس ہیں کہ کانٹریکٹس بار بار کینسل کر کے سائن کیے گئے، نیگوشیٹ ایسے کیا گیا، ایکسپرٹیز بھی شاید. اچھا خیر، کیونکہ یہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، یہ سی پیک جو ہے وہ ایک علیحدہ سے، میں نے کہا جس طرح ہر ایونٹ اور انسیڈنٹ ایسا ہے جس کے اوپر باقاعدہ کتاب لکھی جا سکتی ہے. ایک جو اچھی چیز ہوئی نون لیگ کے دور میں، آئی این جی اوز، آپ اس وقت جو ہے وہ غالباً اس کمیٹی کو شاید فارن آفس کی طرف سے دیکھ بھی رہی تھیں. آئی این جی اوز، یہ آئی این جی اوز جو پاکستان میں انٹرنیشنل این جی اوز جو کام کرتی ہیں، وہ بہت ساری ایسی ہیں اور ایسی تھیں جو کہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہی تھیں. بہت ساری ایسی ہیں جن کی ایکٹیویٹیز کے اوپر جس قسم کے لوگ جو ہے وہ پاکستان ان آئی این جی اوز سے وابستہ ہونے کے لبادے میں پاکستان آئے اور پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہے تھے. پھر اس کے اوپر نون لیگ نے ایک کمیٹی بنائی، چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ اس وقت وزارت داخلہ دیکھ رہے تھے اور فارن آفس نے یہاں اس میں انیشیٹ کیا. اس کے بعد بہت ایک جامع قسم کا پروسیس بنایا گیا. بہت ساری آئی این جی اوز ہیں جن کے آپریشنز پاکستان میں بند ہوئے. کوئی ڈیجیٹل میپنگ کر رہا تھا پاکستان میں، کہ کوئی پاکستان میں جو ہے وہ ایل جی بی ٹی جو ہے وہ پروموٹ کر رہا تھا، کوئی پاکستان میں جو ہے وہ، آپ جس طرح بتا رہی ہیں، یہ آپ کہتی ہیں کہ یہ تھوڑا یعنی کہ ایک اچھا کام تھا نون لیگ کی حکومت کے دوران جو ہوا. انیشیٹو یہ فارن آفس کا تھا، لیکن اس میں پرائم منسٹر نواز شریف کو کریڈٹ دوں گی کہ انہوں نے اس کو جو فارن آفس کا تھا اس کو اپروو کروایا، فاطمی صاحب نے کروایا تھا. ڈاؤن دا لائن اس میں کچھ لوگوں نے تھوڑا سا غلط رول پلے کیا، اور کچھ چیزیں جو کہ بڑی لیجیٹیمیٹ تھیں اور ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم وہ سوالات کر سکیں کوئی کسی بھی آئی این جی او سے جو پاکستان میں آپریٹ کرنا چاہے، وہ واٹر ڈاؤن کر دی گئیں وہ چیزیں. لیکن اس کے باوجود اور بہت پروسیس ڈریگ ہوا، اور ابھی بھی میرا خیال ہے کہ کمپلیٹ نہیں ہوا. بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ چائنیز نے اس کے بعد سٹارٹ کیا اور انہوں نے کر دیا. انڈیا نے 9000 آئی این جی اوز کو آنن فانن بند کیا اور ملک سے نکال دیا. انڈیا پہ کسی نے سوال بھی اس طرح نہیں کیا. یہاں پہ شور مچ گیا. شور اس لیے مچ گیا کہ جن لوگوں کے انٹیلیجنس ایسٹس تھے یا جو یہ ایجنڈاز ان کے پروموٹ کرے تھے یہاں پہ، کچھ کی آپ نے بات بھی کی ہے، تو وہ ان کو بہت تکلیف ہوئی. ورنہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن پہ ہیڈز آف گورنمنٹس کا تڑپ جانا اور فون کرنا اور خط لکھنا اور بار بار یہ بات کرنا کچھ سمجھ سے باہر ہے. لیکن ایک یورپین فارن منسٹر نے اپنی پارلیمنٹ میں جب اس پہ بات ہوئی تو یہ بھی تقریر کی کہ یہ جہاں پہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی پہنچ نہیں ہوتی، ہم ان کے تھرو پاکستان میں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں تھی کس طرح. اچھا، نون لیگ کے حوالے سے لاسٹ کویسچن میرا کہ اس بات کو بڑا ڈینائی بھی کیا گیا، کیا سرتاج عزیز اور فاطمی صاحب کے درمیان فارن آفس کو لے کر، فارن پالیسی کو لے کر کوئی ٹسل تھی یا کوئی وہ ڈیفرنٹ لائن پہ تھے؟ ظاہر ہے کہ لائن تو ہر ایک کے ڈفرینٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور فارن پالیسی ریکمنڈیشنز بنتی ہی ایسے ہیں کہ جب آپ یو باؤنس آف آئیڈیاز، میں کوئی اور آئیڈیاز لاؤں گی، آپ کے پاس کچھ اور ہوں گے، اور اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، اور پھر اس کے بعد. لیکن یہ ایک لڑائی تو تھی نا کہ کون ہو از ہیڈنگ دی بالکل فرام دا فرنٹ. نہیں، میں نے دونوں کے ساتھ بڑے کلوزلی کام کیا ہے. میں نے کبھی مجھے یہ فیلنگ نہیں ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کو پراپر رسپیکٹ نہیں دیتے یا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی یا ایک دوسرے کے پیچھے کوئی بات کرتے ہیں. اس حوالے سے تو ظاہر ہے کہ نون لیگ کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. تسنیم اسلم صاحبہ کا کہنا ہے کہ انڈینز کے حوالے سے ایک سافٹ کارنر شریف فیملی میں تھا. تو مجموعی طور پر تسنیم اسلم صاحبہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو دور حکومت میں تھا اس میں تھوڑا سا ڈائریکشن کا فقدان تھا. پاکستان کی خارجہ پالیسی میں جو مسلم لیگ نواز کی جو بیسیکلی اپروچ ہے ٹورڈز دا فارن پالیسی اینڈ انٹرنیشنل افیئرس اور پاکستان کے بیرونی ملکی دنیا کے ساتھ تعلقات، وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں فلکچویشن تھی. وہ جس طریقے سے ہونے چاہیے اس
طرح سے نہیں تھے. اس سے آگے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے دور حکومت میں اب تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کی سمت کیا ہے, اور کون سے فیصلے ایسے ہیں جن کی تعریف کی جا سکتی ہے اور کون سے ایسے ہیں جن کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے اس حوالے سے بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.